अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 21 का आज तर्जुमा हम पढ़ेंगे, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगो, उअ्बुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उनको पैदा किया जो तुमसे पहले थे। इस आयत से ये साबित होता है कि इंसानी तख्लीक जो है ये रब के कंट्रोल में और अल्लाह के हाथ में है। इंसान को पैदा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, क़यामत तक आने वाले या आपसे पहले जितने लोग गुजरे हैं, सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। तो मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि कायनात में कोई भी मुज़क्कर पैदा हो या मुअन्नस पैदा हो, उसको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। बाज़ के ऐसे नज़रियात हैं कि वो औलाद लेने के लिए गैरुल्लाह के पास जाते हैं, जबकि देता कौन है? अल्लाह ताला। देखें अल्लाह ताला की तख्लीक कैसी है। अब जो गैरुल्लाह के पास जाते हैं, उनके पास ये दलील है, वो कहते हैं कि मैं फलां जगह पे गया था तो मैंने उधर से बेटा मांगा और मुझे वो मिल गया। तो इसका मतलब है कि मिलते हैं अल्लाह के अलावा औरों से तो तभी हम जाते हैं। तो मेरे भाई देखें, इसका सादा सा जवाब है कि हिंदू मूर्ति के सामने जाता है बेटा लेने तो उसको बेटा मिलता है, क्या वो मूर्ति देती है? नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ही पैदा किया जितने इंसान हैं। हाँ, अगर ऐसे हो कि बिल फर्ज जैसे अल्लाह ताला की तख्लीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया कि अल्लाह ने इंसान को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया, जैसे हज़रत आदम है अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ताला क्या ये भी कानून है कि अल्लाह ने मर्द से पैदा की है, सिर्फ औरत, जैसे हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। और ये भी अल्लाह ताला का कानून है, एक किस्म है इंसान को पैदा करने की कि अल्लाह ने सिर्फ औरत से, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, और चौथा मर्द और औरत से। तो जो ये दावा करता है कि अल्लाह के अलावा भी कोई पैदा कर सकता है और देने के काबिल है, तो मज़ा तो तब है कि फिर वो सिर्फ एक मर्द एक औरत से या सिर्फ एक मर्द से या बग़ैर मर्द औरत की पैदा करे, तो फिर वाक़अतन हम समझें कि वो देने पे कादिर है। लेकिन ये तो एक कानून फितरत है जिसके ज़रिए इंसान दुनिया में आ रहा है और जा रहा है। ये पैदा करने वाली कौन सी ज़ात है? अल्लाह। हुवा युहयी व युमीत, वही मारने वाली ज़ात है और वही जिंदा करने वाली है, उसके अलावा और कोई नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी इबादत करो। क्यों? इसलिए कि अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, चूँकि मैंने तुमको बनाया है, तो जिसने बनाया है उसका ज़्यादा हक बनता है कि हम उसकी इबादत करें। पारा नंबर 5 सूरतुन निसा आयत नंबर 36 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, लोगो अल्लाह की इबादत करो और रब के साथ किसी को शरीक न बनाओ। आगे तीसरी जगह पारा नंबर 16 सूरतुल कहफ आयत नंबर 110 के अंदर फरमाया, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इबादत के लायक जो तुम्हारा माबूद है, इलाह है, वो सिर्फ एक है। वो कितने हैं? एक है। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, जो बंदा अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे चाहिए कि वो नेक अमाल करे।
ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ تو انسانیت کا یہ حق بنتا ہے، جو واقعتاً انسان ہے، جو ڈنگر ہیں، جانور ہیں، جن کو اللہ نے انسان سے بھی بدتر کہا، ان کی بات نہیں، انسان کی بات کر رہا ہوں۔ انسانیت کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ صرف کس کی عبادت کرے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50، حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کہ بندہ کس کی عبادت کرے؟ اللہ کی۔ احسان یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے عبادت کا۔ جو بندہ محسن ہوتا ہے نا، ایک مسلم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مومن ہوتا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ محسن۔ محسن جو بندہ ہوتا ہے وہ رب کے قریب تر ہوتا ہے، جس کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں نا، وہ محسن ہوتا ہے۔ تو احسان کیا ہے؟ بندہ کیسے محسن بنتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تعبد اللہ، جو صرف رب کی عبادت کرے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور کیسے کرے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، رب کی عبادت ایسے کرے کہ جیسے وہ رب کو دیکھ رہا ہے، اس کے تصور میں یہ ہو، اگرچہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن یہ تو ضرور ہے کہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، رب تو اسے دیکھ رہا ہے نا۔ تو جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اس کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا مزہ ہے عبادت کرنے کا۔ پھر تو ریاکاری ختم ہو جاتی ہے، پھر تو شرک ختم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں صرف رب کا تصور ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں صحابہ کرام کو یہی منہج سکھایا تھا۔ دیکھیں جب آپ کے پاس صحابہ کرام تشریف لاتے اور اجازت طلب کرتے کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کو سجدہ کریں، ہمارے علاقوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو سجدے کرواتے ہیں اور بہت لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا نا سنن نبی داؤد کے اندر کہ لا تفعل، ایسا مت کرنا، میری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، میری شریعت میں تو صرف رب کی عبادت جائز ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور جن و انس کو بنانے کا مقصد صرف میری عبادت تھا۔ سورۃ الذاریات میں پارہ نمبر 27 کے اندر اللہ فرماتے ہیں نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، بس۔ ان کی پیدائش کا، تخلیق کا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ صرف کیا ہے؟ صرف میری عبادت ہے۔ یہ اللہ حرف استثناء لا کر نا اللہ نے اس کو مستثنا کر دیا ہے کہ نہیں، میں نے ان کو پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے تابع کی ہے کہ یہ اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن انسان کو صرف اللہ نے اپنے تابع کیا ہے کہ ساری کائنات میں نے اس کے لیے بنائی ہے اور یہ انسان صرف میری عبادت کے لیے ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 30 ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ سوار تھا اور میں جا رہا تھا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ حق کیا ہے؟ بندے کیا کریں تو رب کا حق ادا کر سکیں گے؟
حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا، آپ جانتے ہیں یا رب جانتا ہے جو اللہ آپ کو بتاتا ہے وحی کے ذریعے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، معاذ بندے کا یہ حق ہے، بندے کا یہ حق ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ ساری عمر گزر جائے عبادت کرے تو صرف رب کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، یہ بندے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سوچیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم نے اللہ کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے رب کا حق ادا کرنے میں کسی کو شریک تو نہیں بنایا؟ عبادات میں، اور عبادات آپ جانتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ وہ زبان سے ہو، وہ مال سے ہو، وہ افعال سے ہو، وہ اعضاء سے ہو، بدنی ہو، مالی ہو، قلبی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرے صدقات و خیرات، حتیٰ کہ زندگی میں جو کچھ بھی کروں وہ سارا اللہ کے لیے ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا کہ بندوں پہ یہ اللہ کا حق ہے کہ کسی کی عبادت نہ کریں سوائے رب کے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتدری ما حقہم علیہ، کیا تجھے یہ پتا ہے کہ اللہ پہ بندوں کا کیا حق ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جیسے بندوں کے ذمے اللہ کا حق ہے، ایسے رب کے ذمے بندوں کا بھی حق ہے، اللہ کے رسول وہ بھی بتا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کے ذمے ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، کسی کو اس میں شریک نہ بنائیں۔ تو جب بندوں نے اپنا حق پورا کر لیا، حق ادا کر دیا، تو پھر اللہ کے ذمے کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ یعذبہم، پھر اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے، جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ تو آئیے ہم اپنا حق ادا کریں، رب اپنا حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، تو پھر اللہ کا یہ حق ہے کہ پھر اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیں گے، پھر نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، کسی جگہ پہ بھی ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔